अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक केस की रुदात जिसका नाम है शैतान सिफ्त। तो चलें शुरू करते हैं। मैं जितना पहले पुरुमीद था इतना नहीं रहा था। अदालत ने 5 दिन का रिमांड दिया है, हालांकि पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा था। अब ये लोग नाज़नीन को 3 तारीख को अदालत में पेश करेंगे। आप किसी ज़मानती का इंतज़ाम कर रखें, उम्मीद है कि ज़मानत हो जाएगी। हम 3 तारीख को आपके दफ्तर में पहुंच जाएंगे, हैदर अली ने कहा। फिर अख्तरी बेगम से मुखातिब होकर बोला, चलो अख्तरी आपा, सुबह से घर से निकले हुए हैं, मैं आपसे एक मुलाकात और करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अभी SHO ने कुछ नई बातें बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में आपसे कुछ बातचीत हो जाए। हैदर अली ने कहा, अगर आपको फुर्सत हो तो अभी हमारे साथ चलें, बात भी हो जाएगी और कुछ चाय वगैरह भी। मैंने थोड़े से पसो पेश के बाद उसकी तजवीज़ मान ली। उस वक्त मेरे पास कुछ ज़्यादा अहम काम नहीं था। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और महमूद आबाद के पुरहुजूम गली नुमा मेन रोड से होता हुआ मंजूर कॉलोनी पहुंच गया। नशेबी इलाके में वाक़या ये एक पसमानदा इलाका है जहां ज़्यादातर 100 मुरबा गज़ के रकबे पर मकान बने हुए हैं। बारिश के दिनों में मकानों के अंदर 6-7 फुट ऊंचा पानी खड़ा हो जाता है। अगरचा कुछ अर्सा पेशतर इंतज़ामिया ने नदी के साथ बंद बांध दिया है, ताहम सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। पानी कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेता है। बहरहाल ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। अख्तरी बेगम का मकान भी 100 मुरबा गज़ पर बना हुआ था। मकान में 2 कमरे थे। ड्राइंग रूम की आराइश इस आबादी के लिहाज से खासी माकूल थी। टेलीफोन भी लगा हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि ये सारी आराइश व आसाइश नाज़नीन की शादी के बाद आई थी। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था उसकी शक्ल नाज़नीन से मिलती जुलती थी, ताहम वो उम्र में उससे बड़ी लगती थी। अख्तरी बेगम ने बताया कि उसका नाम माजबीन था और वो नाज़नीन की बड़ी बहन थी। उसने सबसे पहले नाज़नीन के बारे में सवाल किया। अल्लाह से दुआ करो बेटी, अख्तरी बेगम ने कहा। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी बाइज़्ज़त बरी होकर घर आ जाएगी। फिर उसने मेरा तारुफ़ कराया। ये नाज़नीन के वकील अमजद साहब है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें अपनी गाड़ी में घर छोड़ने आए हैं। माजबीन ने मुझे सलाम किया और अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। हैदर अली उन दोनों से पहले ही अंदर चला गया था। मुझे ख़याल आया कि लाइनमैन के बारे में एक्सचेंज से पूछना चाहिए। लम्हा भर के बाद अख्तरी बेगम कमरे में वापस आई तो मैंने उससे सादिक हुसैन के घर का फ़ोन नंबर पूछा। वहाँ तो कोई नहीं है, उसने जवाब दिया। उस घर को शायद पुलिस ने सील कर दिया है। आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ उनके नंबर की ज़रूरत है। उसने टेलीफोन के करीब रखी हुई एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें से सादिक हुसैन का नंबर निकालकर डायरी मेरे हाथ में थमा दी। मैंने मुतल्लिका एक्सचेंज के सुपरवाइज़र का नंबर डायल किया और राब्ता मिलने के बाद कहा, मैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट बोल रहा हूँ और एक इंक्वायरी करना चाहता हूँ। जी हुक्म करें, सुपरवाइज़र ने खुश अखलाक़ी से कहा। मैंने उसे सादिक हुसैन का नंबर नोट कराने के बाद कहा, ज़रा अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएं कि क्या 25 तारीख को इस फ़ोन के बारे में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी। 1 मिनट होल्ड करें, उसने कहा, मैं चेक करके बताता हूँ। मैं इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जनाब 25 तारीख को इस फ़ोन के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। वैसे मैंने एहतियातन 24 तारीख भी चेक कर ली है। 24 तारीख को भी इस नंबर के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। वैसे मामला क्या है? कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने टालने की गर्ज से कहा। एक बात और बताएं। ख़ास बात तो ज़रूर है, उसने मेरी बात काटी। थोड़ी देर पहले एक थानेदार साहब ने भी इसी टेलीफोन के बारे में इंक्वायरी की थी। ओह आई सी, उन्होंने क्या पूछा था? वही जो आप पूछ रहे हैं। हाँ, आपने उनको क्या जवाब दिया था? वही जो आपको दिया है, उसने कहा। मुझे ये भी मालूम है कि आप अगला सवाल क्या करेंगे। क्या वाकई?
جی ہاں، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا ہمارے عملے میں کوئی ایسا لائن مین بھی ہے جس کے پاس نئی موٹر سائیکل ہے اور وہ اچھی شکل و صورت رکھنے والا نوجوان ہے؟ خوب، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے 3 لائن مینوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، اس نے کہا، لیکن تینوں کی موٹر سائیکلیں پرانی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران موٹر سائیکلیں استعمال نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تینوں میں سے ایک بھی اچھی شکل و صورت کا مالک نہیں ہے۔ ایک 5 بچوں کا باپ ہے، دوسرے کے 3 بچے اور تیسرے کے 3 یا 4۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ 25 تاریخ کو ان میں سے کسی کی بھی اس علاقے میں ڈیوٹی نہیں تھی جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا، پھر پوچھا، اس لائن مین کے بارے میں کیا خیال ہے جو مذکورہ علاقے میں کام کرتا ہے؟ کیا وہ اس حلیے پر پورا اترتا ہے جو تھانے دار صاحب نے بتایا تھا؟ جی نہیں، ہمارے ہاں 50-50 ٹائپ کا کوئی بھی لائن مین نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، جس شخص کی آدھی زندگی ٹیلی فون کے کھمبے پر گزرتی ہو، اس کی خوب روئی کا کیا عالم ہوگا۔ کیا آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ صرف معرخوں کے لیے، اس نے جواب دیا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ کیا باذوق بندہ تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نوجوان کون تھا جو نازنین سے ملنے آیا تھا، یا بقول SHO اکثر ملنے آتا تھا؟ اگر شوہر بوڑھا ہو اور بیوی جوان ہو تو اس قسم کے امکان پر خواہ مخواہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا وہ نوجوان واقعی نازنین کا دوست تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے نازنین کے علم کے بغیر صادق حسین کو قتل کر دیا ہو۔ یہ بات اتنی مشکل بھی نہیں تھی، کیونکہ بوڑھا صادق حسین رات کو گھر میں اکیلا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی چور ہو جو چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا ہو، صادق حسین کے جاگ جانے پر اسے قتل کر دیا ہو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماجبی چائے لیے ہوئے آ گئی۔ وکیل صاحب، میری بہن بے گناہ ہے نا؟ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اسے بے گناہ سمجھتی ہو؟ سمجھنے کی کیا بات ہے، وہ ہے ہی بے گناہ، ماجبی نے کہا۔ وہ تو کسی جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کسی انسان کو قتل کرنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اس وقت نازنین سے مل کر آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ پرسوں ایک لائن مین ان کا فون چیک کرنے آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کے دل میں شک پیدا ہوا اور دونوں میں جھگڑا ہوا۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ لائن مین والی بات جھوٹ ہے۔ جو نوجوان نازنین سے ملنے آیا تھا وہ لائن مین نہیں تھا، بلکہ اس کا کوئی جاننے والا تھا۔ پولیس والے جھوٹ بولتے ہیں، ماجمی نے غصے سے کہا۔ صادق حسین کے بھائیوں نے انہیں رشوت کھلا دی ہوگی۔ اس اثناء میں اختری بیگم بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ شاید وہ نماز پڑھ کر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ حیدر علی دوبارہ کمرے میں نہیں آیا، شاید وہ اپنے گھر چلا گیا تھا، تاہم میں نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ماجبی نے چائے بنا کر میرے سامنے رکھی، پھر بسکٹوں کی پلیٹ میری طرف بڑھائی اور مجھے بسکٹ کھانے کی تاکید کرنے کے بعد اپنی ماں سے بولی، امی، پولیس والے کہتے ہیں کہ نازنین نے لائن مین والی بات اپنی طرف سے بنائی ہے۔ بیگ صاحب، میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، اختری بیگم نے کہا۔ بھلا اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی اس کی زبانی ساری بات سن چکے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ دیکھیں، عدالت میں میرے یا آپ کے خیالات کو کوئی نہیں پوچھے گا، میں نے نرمی سے کہا۔ وہاں تو ہر بات ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ میں نے ابھی ایکسچینج میں فون کر کے لائن مین کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ سپروائزر نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا کوئی لائن مین ڈیوٹی کے دوران موٹر سائیکل استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی 25 تاریخ کو صادق حسین کے فون کے بارے میں کوئی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ سپروائزر نے یہ بھی بتایا کہ لائن مین کے بارے میں پولیس بھی انکوائری کر چکی ہے۔ اگر ہم نے اس بات پر زور دیا تو پولیس تمام لائن مینوں کو شناختی پریڈ کے لیے عدالت میں پیش کر دے گی اور نازنین سے پوچھے گی کہ ان میں سے کون سا لائن مین اس کا فون ٹھیک کرنے آیا تھا، اور اس طرح یہ بات اس کے خلاف جائے گی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، ماجبی نے کہا۔ ہوگا کوئی لائن مین۔ جب ہم عدالت میں کوئی بات اپنی صفائی میں کہتے ہیں تو اسے ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، میں نے کہا۔ لہٰذا ہم اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کل نازنین سے ملنے جائیں تو اسے بھی یہ بات سمجھا دیں۔ فی الحال ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جس نوجوان کا نازنین نے ذکر کیا ہے وہ در حقیقت کون ہے۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور گفتگو کا رخ اس موضوع کی طرف پھیرا جس کے لیے میں ان کے گھر گیا تھا۔
SHO نے مجھے بتایا ہے کہ صادق حسین کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی. کیا آپ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ اختری بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، غربت آدمی کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم نے یہ شادی خوشی سے نہیں کی تھی. میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ SHO اس بات کو قتل کا جواز بنا رہا ہے. میں نے کہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پوری صورتحال معلوم ہو جائے تاکہ دفاع کرتے وقت کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. صادق حسین سے آپ کے مراسم کب سے تھے؟ بیگ صاحب، میری کہانی بہت دردناک ہے. اختری بیگم نے آہ بھر کر کہا، میں نے ان بچوں کی خاطر بہت دکھ اٹھائے ہیں. میرے 3 بچے ہیں، 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں. لڑکے کا نام فرہاد ہے، وہ قطر میں ملازمت کرتا ہے. دونوں لڑکیوں سے بڑا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. 6-7 جماعتیں پڑھنے کے بعد ویلڈنگ کے کام میں لگ گیا تھا. اسی کام کی بدولت باہر ملازمت مل گئی. اس کی وجہ سے ہمارے کچھ دن پھرے تھے، لیکن یہ نئی مصیبت سر پر پڑ گئی. میں نے صادق حسین کے بارے میں پوچھا تھا. ہاں، صادق حسین سے ہماری ملاقات سوا سال پہلے ہوئی تھی. اختری بیگم نے کہا، اس کے ساتھ حیدر علی کے ذریعے ملاقات ہوئی تھی. حیدر علی نے مجھے بتایا تھا کہ صادق حسین بڑے اثر و رسوخ والا آدمی ہے. اگر وہ ذرا سی کوشش کرے تو فرہاد کو باہر بھجوا سکتا ہے. میں حیدر علی کے کہنے پر 2-3 مرتبہ صادق حسین سے ملی اور اس کی منت سماجت کی کہ کسی طرح میرے بیٹے کو باہر بھجوا دے. اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا. 1-2 مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آیا. اس نے ذرا سا توقف کیا اور ماجبین سے کہا، تم باورچی خانے میں جاؤ، چولہے پر ہانڈی رکھیے. ماجبین نے چائے کے برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی. اختری بیگم بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ایک روز حیدر علی نے مجھے کہا، اختری بیگم، آج کل کوئی شخص بلا وجہ کسی کا کام نہیں کرتا. صادق صاحب کہتے ہیں کہ وہ فرہاد کو باہر بھجوانے کا انتظام کر دیں گے، مگر اس میں 20,000 روپے خرچ ہوں گے. میں نے حیدر علی سے کہا، میرے پاس تو 200 روپے بھی نہیں ہیں، میں 20,000 کا کہاں سے بندوبست کروں گی؟ صادق صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں قرض دے دیں گے. لڑکا نوکری پر لگ جائے گا تو 1-1 پائی ادا کر دیں گے. اس نے صادق صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زیادہ امید نہ رکھنا، آج کل کوئی یوں ہی کسی کا کام نہیں کرتا. میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی. چند روز بعد حیدر علی نے بڑی رازداری سے مجھے بتایا کہ صادق صاحب رنڈوے ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پیسے والے آدمی ہیں، انہیں ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا ہے. میں ان کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ حیدر علی نے کہا، اختری بیگم، تم خوش قسمت ہو، یہ کام تمہاری مدد سے ہوگا. میں سمجھی کہ صادق حسین میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے حیدر علی سے کہا، مجھے بیوہ ہوئے 16-17 سال ہو چکے ہیں. اگر میں نے شادی کرنا ہوتی تو شروع میں کر لیتی. اب بچے جوان ہو چکے ہیں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کریں گے. حیدر بولا، میں تمہاری بات نہیں کر رہا. صادق حسین نازنین سے شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ سن کر میں غصے سے لال پیلی ہو گئی. میں نے کہا، بڈھے کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی. میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے کی اتنی بڑی قیمت نہیں ادا کر سکتی. لیکن صادق حسین نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. اس نے ہمیں طرح طرح کے لالچ دینا شروع کر دیے. اس وقت ہم اس مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے. صادق حسین نے کہا کہ وہ یہ مکان ہمارے نام پر خرید دے گا، فرہاد کو باہر بھیج دے گا، نازنین کو الگ بنگلے میں رکھے گا اور اپنی ساری جائیداد اس کے نام لگا دے گا. لیکن میں کسی طور پر تیار نہیں ہوئی. میری طرف سے مایوس ہو کر حیدر علی نے نازنین سے براہ راست بات کی. نادان لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے ہاں کر دی. میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے کہا کہ وہ بھائی کے مستقبل کی خاطر قربانی دے رہی ہے. آپ کے بیٹے کا اس سلسلے میں کیا رد عمل تھا؟ فرہاد کو ابھی تک اس شادی کا علم نہیں ہے. اختری بیگم نے جواب دیا، شادی اس کے قطر جانے کے بعد ہوئی تھی. اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ کبھی باہر جانا پسند نہ کرتا. صادق حسین کی پہلی بیوی سے کتنے بچے ہیں؟ صادق حسین کی کوئی اولاد نہیں ہے. انہوں نے نازنین کو یہی لالچ تو دیا تھا کہ ان کی موت کے بعد وہ ان کی ساری جائیداد کی وارث ہوگی. صادق حسین کے رشتہ داروں کا اس شادی کے بارے میں کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا. انہوں نے کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی تھی.
صادق حسین نے رشتہ داروں سے چھپ کر یہ شادی کی تھی، لیکن ایسی باتیں چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ شادی کے 3 ماہ بعد یہ بات کھل گئی۔ ان کے رشتہ داروں نے اس شادی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ زیادہ ہنگامہ ان کے بہن بھائیوں نے کیا۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن ہے۔ بہن سب سے چھوٹی ہے۔ سب کھاتے پیتے کاروباری لوگ ہیں۔ صادق حسین سے تو انہوں نے لڑ جھگڑ کر صلح کر لی، لیکن نازنین اور ہمارے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھا۔ بہرحال ہم نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ اگر وہ بڑے لوگ ہیں تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہماری بلا سے ہم ان کا دیا نہیں کھاتے۔ صادق حسین کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام اختر حسین ہے اور دوسرے کا نام باقر حسین۔ بہن کا نام نور فاطمہ ہے۔ تینوں شادی شدہ اور اولاد والے ہیں۔ میں نے تینوں کے نام اور پتے ڈائری میں نوٹ کر لیے، پھر پوچھا، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو اس معاملے کی اطلاع دے دی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر علی کہتا ہے کہ ابھی فرحات کو بتانا مناسب نہیں ہے، اسے نئی نوکری ملی ہے، پتہ نہیں چھٹی بھی ملتی ہے یا نہیں، وہ جذباتی لڑکا ہے، نوکری چھوڑ کر آ جائے گا اور یہاں آ کر ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ بس آپ کوشش کر کے میری بیٹی کو اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھوں گی۔ پھر وہ مجھے گھورتی ہوئی بولی، اگر مقدمہ جلدی ختم ہو گیا تو میں کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر نازنین کی شادی کر دوں گی، اور ہاں، ابھی تو ہمیں صادق حسین کی جائیداد کا کیس بھی کرنا ہے۔ انسان کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، دولت اور جائیداد کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ میں نے اختری بیگم سے پوچھا، کیا صادق حسین کی کوئی وصیت وغیرہ بھی ہے؟ وصیت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر جائیداد کی وارث تو اس کی بیوی ہی ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ مرحوم کی کوئی وصیت ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا، ایک شرط اور بھی تھی جس کا میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نازنین بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے شوہر کے قتل میں ملوث تھی، تو پھر وہ صادق حسین کی جائیداد کی حقدار نہیں ہوگی۔ اگر صادق حسین کی کوئی وصیت سامنے آئی تو پھر جائیداد کا فیصلہ وصیت کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن سر دست اس سلسلے میں کارروائی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی کارروائی نہ کی تو صادق حسین کے بھائی جائیداد خود برد کر لیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ صادق حسین کی جائیداد اور کاروبار کی تفصیل حاصل کر لیں، میں متعلقہ افراد کو ایک نوٹس بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تاہم اس قسم کے معاملات میں خرد برد تو یقیناً ہوتی ہے، اسے روکنا بہت مشکل ہے۔ فی الحال ہمارے سامنے قتل کا معاملہ ہے جو ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ حیدر علی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اختری بیگم سے اس کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا بھی، لیکن باتوں میں بھول گیا۔ اس کے بارے میں میرا ابتدائی تاثر یہ تھا کہ وہ صرف اختری بیگم کا ساتھ دے رہا تھا، یعنی جذباتی طور پر اس معاملے میں ملوث نہیں تھا۔ اگلے روز میں دوبارہ پولیس اسٹیشن گیا اور نازنین سے ملا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور بے خوابی کے آثار تھے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ روز ہمارے جانے کے بعد پولیس اس سے 3-4 گھنٹے تک پوچھ گچھ کرتی رہی تھی۔ انہوں نے تمہارے اوپر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ تشدد ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہاں کا ایک ایک پل عذاب معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے کب اس عذاب سے نجات ملے گی۔ تم نے انہیں لائن مین کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ یہ بات تو انہیں پہلے سے معلوم تھی، میں سمجھی آپ نے انہیں بتا دیا ہوگا۔ ہاں، کچھ ذکر تو ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں تمہارے پڑوسیوں نے بتائی ہیں۔ غالباً انہوں نے تمہارے اور صادق حسین کے جھگڑے کی آوازیں سن کر کچھ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا۔ ویسے کیا تمہیں یقین ہے کہ جو شخص ٹیلی فون چیک کرنے آیا تھا وہ لائن مین ہی تھا؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کل میں نے ایکسچینج میں فون کر کے لائن مین کے بارے میں پوچھا تھا۔ سپروائزر کا کہنا ہے کہ نہ تو تمہارے فون کے بارے میں کوئی شکایت ان کے ریکارڈ میں درج ہے اور نہ ہی کوئی لائن مین تمہارا فون چیک کرنے گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی لائن مین ڈیوٹی کے دوران موٹر سائیکل استعمال نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی، بولی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بات بھی کسی پڑوسی نے بتائی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کا حلیہ اور وضع قطع کیسی تھی؟ یہ تو مجھے یاد نہیں رہا۔ کل تو تم نے کہا تھا کہ تم اسے پہچان سکتی ہو۔ ہاں، اگر سامنے آ جائے تو شاید پہچان لوں، لیکن حلیہ یاد نہیں رہا۔
قدر توقف کے بعد اس نے کہا اگر وہ لائن مین نہیں تھا تو ضرور کوئی آوارہ شخص ہوگا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ٹیلی فون چیک کرنے کے بجائے بار بار مجھے گھورنے لگتا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ نہیں، بدتمیزی تو کوئی نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی ہمت نہ پڑی ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بات واضح ہونے کے بجائے الجھ گئی تھی۔ اگر نازنین کو اس نوجوان پر شک ہوا تھا تو اس نے پہلے یہ بات کیوں نہ کہی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیان بدل لیا تھا؟ جانے سے پہلے میں ایس ایچ او سے ملنے اس کے کمرے میں گیا۔ رسمی بات چیت کے بعد ایس ایچ او نے کہا بیگ صاحب، آپ کی موکلہ بڑی مستقل مزاج معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ابھی تک اپنے ساتھی کا نام نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ساتھی ہوتا تو وہ اب تک ضرور اس کا نام بتا دیتی۔ ایس ایچ او نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، بولا ہمیں اس کے ساتھی کے بارے میں یقینی ثبوت مل گیا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا۔ آپ کو قتل کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی؟ 26 فروری کی صبح کو 9:12 پر۔ وہ فائل میں دیکھتے ہوئے بولا ہم 9:30 بجے وقوعے پر پہنچ گئے اور لاش اپنے قبضے میں کر لی۔ وہ اٹھا اور الماری سے ایک ہتھوڑا نکال کر مجھے دکھایا، اور یہ آلہ قتل ہے۔ مقتول کی لاش اس کے بستر پر پڑی تھی، اور سرسری نظر سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ ہتھوڑا خاصا وزنی تھا، اور ایک 60 سالہ بوڑھے کے لیے اس کی ایک ہی چوٹ کافی تھی۔ میں نے ہتھوڑے کا معائنہ کرنے کے بعد کہا یہ کام کسی چور کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا ہو، اتنے میں صادق حسین کی آنکھ کھل گئی ہو، اور اس نے اسے مزاحمت پر آمادہ دیکھ کر ہتھوڑے سے قتل کر دیا ہو۔ آپ ضرور یہ تھیوری عدالت میں پیش کریں، ایس ایچ او نے کہا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چور ہتھوڑا لے کر چوری کرنے نہیں نکلتا، اور نہ ہی کوئی شخص ہتھوڑا سرانے رکھ کر سوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ موت کے وقت کا کیا تعین کیا گیا ہے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی نہیں ملی، تاہم ابتدائی طبی معائنے کے مطابق موت 12 اور 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جیسا کہ نازنین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 11 بجے اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ واردات اس کے جانے کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد واقع ہوئی تھی۔ اگر ایس ایچ او کا یہ اندازہ صحیح تھا کہ صادق حسین کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا، تو پھر وہ کسی چور کی کارروائی نہیں تھی۔ قتل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ کیا اس میں کوئی دوسرا شخص بھی ملوث تھا؟ اور کیا پولیس کو واقعی نازنین کے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی ثبوت ملا تھا، یا ایس ایچ او نے محض ڈینگ ماری تھی؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔